अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम खाका पढ़ने जा रहे हैं जो हाल ही के मुतलिक है, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो इसके आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं और यह है सफ़ा नंबर 70। तो सफ़ा नंबर 70 से आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मौलाना हाली अंग्रेज़ी मुतलक नहीं जानते थे। एक एक आध बार सीखने का इरादा किया, न हो सका। लेकिन हैरत है कि मगरबी तालीम व तहज़ीब के मंशा को जितना वो समझते थे, उस वक़्त बहुत से अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता भी नहीं समझते थे। तो मौलाना हाली ने अंग्रेज़ी तालीम चूँकि नहीं पढ़ी थी, लेकिन जितने अच्छी तरह से वो इस अंग्रेज़ी तालीम को जानते थे और जितनी अच्छी तरह से वो इसको समझते थे, शायद अंग्रेज़ी पढ़ने वाला या कोई अंग्रेज़ी जानने वाला उतना जानता हो। उनका कलाम और उनकी तसानीफ़ उसकी शाहिद हैं और शाहिद हैं, और ये जो समझते थे वो करके दिखाया। आज सैकड़ों तालीम याफ्ता मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जिन्होंने उसका उश्र अशीर भी किया हो। तो मौलाना हाली जो है, उन्होंने उसको समझा और उसके बाद उन्होंने उर्दू में जो किताबें लिखी, तो उससे दूर से पता चलता है कि वो कितना अंग्रेज़ी जो लिटरेचर है, जो अंग्रेज़ी अदब है, वो कितना इसको जानते थे। और मौलाना हाली ने जितना काम किया है, जितनी किताबें लिखी हैं, जितनी तसानीफ़ उसकी हैं, तो आज कल के ज़माने में तो बहुत सारी तालीम याफ्ता है, तो उसका जो है 10वीं का 10वां हिस्सा भी आज उसका जो है तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं, या अभी तक नहीं किया है। तो फिर यही नहीं कि हमारे शायरों और मुसन्निफ़ों की तरह वो बिल्कुल ख़याली शख्स थे, बल्कि जो कहते थे और जो कहते और समझते थे उस पर आमिल भी थे। आदमी मुफक्किर भी हो और अमली भी ऐसा शाज़ होता है। तो यह है कि वो आजकल के जो दूसरे तसानीफ़ निगार हैं या जो हमारे शायर लोग हैं, तो उनकी तरह जो मौलाना हाली थे, वो बिल्कुल ख़याली नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो कुछ वो कहते थे वो अमलन करके दिखाया है उन्होंने। तो ये कभी कभी होता है कि जब एक इंसान जो होता है वो मुफक्किर भी होता है और वो उस बात पर अमल भी करता है, तो ऐसा कभी कभी मुमकिन होता है। ताहम मौलाना ने अपनी बिसात के मुवाफिक अमली मैदान में भी अपनी यादगारें छोड़ी हैं। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है, उन्होंने अमलन जो है अपनी दो यादगारें छोड़ी है। तो एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया, जो हाली हाई स्कूल के नाम से मौसूम है, और एक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की, जिससे पानीपत वाले मुस्तफ़ीद होते हैं। तो उन्होंने अपने जो है अपने जो इनकम है उससे दो चीज़ें जो है, दो यादगारें पीछे छोड़ी है। तो उसमें से एक क्या है कि एक उन्होंने जो है एक हाली स्कूल जो है वो पानीपत में बनाया, तो मदरसा कायम किया जो हाली स्कूल के नाम से मशहूर है, तो हाई स्कूल के नाम से मशहूर है। तो दूसरा जो है, दूसरे उन्होंने एक ओरिएंटल लाइब्रेरी, एक जो है ओरिएंटल का मतलब लैंग्वेजेस की जो लाइब्रेरी है, तो वो बना दी, तो जिससे पानीपत के लोग जो है आज भी मुस्तफ़ीद होते हैं। मौलाना कमज़ोर और बेकसों के बड़े हामी थे, खासकर औरतों के, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फ़िरका है। उन्होंने हमेशा हिमायत की है। मुनाजात बीवा और चुप की दाद दो ऐसी नज़में हैं जिनकी नज़ीर हमारी ज़बान में क्या, हिंदुस्तान की किसी ज़बान में नहीं। इन नज़मों के एक एक मिसरा से खुलूस, जोश, हमदर्दी और असर टपकता है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है, उन्होंने दो नज़में लिखी औरतों के सिलसिले में, चूँकि वो औरतों की जो है ज़्यादा तायीद किया करते थे, चूँकि ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेकस फ़िरका माना जाता था। तो उन्होंने अपनी दो नज़में मनाजात बीवा और चुप की दाद में उन्होंने औरतों के मुतल्लिक़ ही जो है वो लिखी है, और ऐसी लिखी है कि जब इंसान इसको पढ़ता है तो दूर से मौलाना हाली का जो खुलूस है, जोश है, और जो हमदर्दी औरतों के तय हैं, वो दूर से नज़र आती है। नज़में नहीं, दिल व जिगर के टुकड़े हैं। लिखना तो बड़ी बात है, लिखना तो बड़ी बात है, कोई इन्हें बेचशम नम पढ़ भी नहीं सकता। तो लिखना तो दूसरी बात है, उन्होंने क्या लिखा, लेकिन जब पढ़ने वाला जो होगा इसको, तो ये हो ही नहीं सकता है कि जब वो ये दो नज़में पढ़ेगा और उसकी आंखों से आंसू ना टपके। तो ये बहुत ही अच्छी दो नज़में हैं, एक है चुप की दाद और दूसरा है मनाजात बीवा, जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। जिन लोगों ने सिर्फ उनका कलाम पढ़ा है, शायद वो समझते होंगे कि मौलाना हर वक्त रोते और बसूरते होंगे। इसमें शक नहीं कि उनका दिल दर्द से लबरेज था, और
ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے، خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ تو مولانا حالی جو ہے وہ جو ان کی نظمیں جنہوں نے پڑھی ہوگی تو وہ شاید یہ اپنے دل میں سمجھتے ہوں گے کہ مولانا حالی جو ہے اکثر شاید یہ جو ہے رویا ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو جیسے ان کی نظموں سے جو ہے عیاں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو اپنے ان کے ہم عمر جو لوگ تھے یا دوسرے جو لوگ تھے وہ تو اکثر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور اکثر جو ہے بڑی ان میں جو ہے یہ تو بہت ہی اچھی جو ہے صحبت کا اثر تھا کہ وہ خوش ذائقہ اور خوش انداز سے وہ جو ہے مذاقیں کیا کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو ان کے کلام جو ہے، جو ان کی تصانیف ہے، اس میں کہیں کہیں زیادہ لطافت جو ہے، ظرافت جو ہے، مٹھاس جو ہے، اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر، کبھی کبھی طنز کی بھی جو ہے، تنقید کی بھی جھلک نظر آتی ہے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور اس کی اشاعت و تلقین میں مقدور بر کوششیں کرتے رہے۔ تو جدید جو ہے ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کے بڑے حامی تھے مولانا الطاف حسین حالی، کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو نئی تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے، یہ ایک مسلمان یا ایک انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرہ پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے مولانا الطاف حسین حالی، لیکن آخری عمر میں وہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جو کالجوں کے جو طلباء ہیں ان کو دیکھ کر وہ کافی مایوس ہونے لگے تھے۔ ایک بار مولانا یہ جو ہے عبدالحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حیدرآباد میں تھا تو حیدرآباد میں ایک رسالہ جو ہے وہ شائع ہوتا تھا اولڈ بوائے کے نام سے۔ تو یہ جو اولڈ بوائے ہے، یہ ایک رسالہ ہے، یہ شائع ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس رسالے میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں مسلم علی گڑھ جو علی گڑھ کالج تھا انہی کے طلباء اس میں اکثر اپنے جو ہے مضامین چھاپتے تھے، تو وہی ہوتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے یہ اولڈ بوائے پڑھا تو اس میں لگا ان کو، وہ کافی مایوس ہو گئے اپنے نوجوانوں سے کہ اس میں پڑھنے کے لیے، اس اولڈ بوائے میں پڑھنے کے لیے سوائے مسخرہ پن کے پڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائے، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا تاکہ وہ نمونے کا کام دے۔ تو انہوں نے کہا وہ بہت ہی زیادہ جو ہے خواہش رکھتے تھے اپنے دل میں کہ جو اکثر جو آنے والے جو لوگ ہیں یا آنے والے جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کرے، کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ڈرامے جو ہے اردو زبان میں ڈرامے لکھے، ناول لکھے، اور خصوصاً جو یورپین زبانوں میں جو ناول اور ڈرامے لکھے گئے ہیں ان کا بھی ابھی تک اس طریقے سے اس انداز سے ترجمہ نہیں کیا گیا ہے۔ اگر وہ ترجمہ کیا جائے تو وہ نمونے کا کام بھی کر سکتے ہیں تاکہ اردو ادب کو اور بھی فوقیت حاصل ہو جائے۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا تھا کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کو یہ ڈرامہ لکھیں۔ تو یہ جو ہے یہ بات انہوں نے مجھ سے ایسے کی کہ جس سے مترشح کا مطلب ہے کہ بالکل ظاہر ہوتا تھا، کہ عیان تھا کہ ان کا جی جو ان کے دل میں یہ ہے کہ وہ خود کوئی ڈرامہ لکھے، لیکن سٹیج سے واقف نہ ہوئے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے لیکن سٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ لیکن جو سٹیج ڈرامہ جو ہوتا ہے وہ سٹیج پہ لکھنا ہوتا، سٹیج پہ کیا جاتا ہے، تو سٹیج کا جو ہے اس سے ان کو واقفیت نہ تھی اور کوئی عمدہ نمونہ جو تھا وہ بھی سامنے نہیں تھا، تو وہ مجبور تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے ڈرامے نہیں لکھے۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے۔ تو آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک یہ کہ تذکیر و تانیث جو ہے ان کے لیے قواعد و ضوابط
منضبط کرنا، یعنی تذکیر و تانیث تو ہم ایسے جو ہے جاندار چیزوں کی کر سکتے ہیں، لیکن جو بے جان چیزوں کے لیے کی ہے اس کے لیے کوئی قانون ایسے نہیں ہے. تو ان کے لیے تذکیر و تانیث کے لیے کیا کرنا کہ قانون بنا لینا اس کے لیے کہ کیسے تذکیر و تانیث کی جائے. ایک تو ان کی سب سے بڑی خواہش تھی جو تھی، تو دوسری کوئی اور خواہش تھی جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، اور خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے. آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پا جائیں گے. تو میری تقرری اورنگ آباد میں ہوئی. تو میں نے مولانا الطاف حسین حالی کو، یہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں، کہ ان کو خط لکھا، ان کو کہا کہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت ہی خوشگوار ہے، کافی معتدل ہے، تو پانی بھی لطیف ہے، تو پانی بھی وہ کافی میٹھا ہے، تو آپ یہاں پہ آ جائیے اور یہاں اس پر فضا اس سے لطف اندوز ہو جائیے، جو فضا ہے یہاں کی اس سے لطف اندوز ہو جائیے. تو آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لائے، لیکن تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اپنا کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی آپ انجام کر پائیں گے، کوئی مخل اوقات بھی نہ ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے. تو آپ کے اوقات میں جو آپ کا وقت ہے تو اس میں بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، کوئی اس میں ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جب یہاں آئیں گے اورنگ آباد میں تو آپ خوش ہو جائیں گے. مولوی عبدالحق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب رضامند نہ ہوئے. تو وہ آنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ان کے جو فرزند ہے وہ تھے خواجہ سجاد حسین صاحب، اور دوسرے عزیز و اقارب یعنی ان کے رشتہ دار، اور دوسرے جو تھے عزیز تھے، دوسرے جو ان کے تھے تو اپنے تھے، تو انہوں نے یہ بالکل وہ اس پہ رضامند نہیں ہے. عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے، ایسی حالات میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے. تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ یہ تو دور دراز کا سفر ہے، سفر تو کافی لمبا ہے، اور ان کا مولانا الطاف حسین حالی یہ ضعیفی کے عالم میں ہے، بزرگی کے عالم میں ہے، کمزور ہے، ان کی طبیعت ان کی اب اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں وہ، یعنی طبیعت بھی کمزور ہے، ضعیفی کے عالم میں ہے، تو حالت ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی. تو اس حالت میں یہ خلاف مصلحت ہے، یعنی خلاف مشورہ ہے، خلاف اصلاح ہے کہ ہم اس کو کسی دوسری جگہ پہ لے جا سکیں. تو مولانا نے یہ سب کچھ کیفیت مجھے لکھ بھیجی. تو مولانا حالی نے یہ پورا کا پورا ماجرا مجھے لکھ بھیجا، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو ایک روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا. تو مجھے ساتھ میں یہ سارا جو ماجرا ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی اپنی چٹھی میں مجھے لکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو پانی پت وہاں فرصت ملے آنے کی تو مجھے یہاں پہ بھی 1-2 روز چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا. تو اس وقت میں آپ ہی کے ساتھ ہوں گا، کوئی چون و چرہ نہیں کرے گا، تو کوئی پھر کسی قسم کا عذر یا کوئی دوسری چیزیں وہ کوئی نہیں کرے گا. جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے، جب میں وہاں پہ گیا تو وہ کافی بیمار ہو چکے تھے، اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر گئی. تو بیماری اتنی زیادہ لمبی ہو گئی اور اتنی زیادہ سخت ہو گئی کہ بیماری نے آخر ان کی جان لے لی. تو بیماری کی وجہ سے وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو یہاں تک آج ہم پڑھ چکے ہیں مولانا الطاف حسین حالی. تو مولانا الطاف حسین حالی کا جو خاکہ ہے یہ اب ہم پڑھ چکے ہیں. تو آپ کا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم انشائیہ شروع کریں گے. تو خدا حافظ.